अस्सलाम वालेकुम। आप हमें देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में बराह रास्त 92 पर और मैं हूं माया खान। शाहजेब को आप लोग डेफिनेटली बहुत याद करें, लेकिन ये मेरा वादा रहा, प्लीज से बंद कर दीजिए, ये मेरा वादा रहा कि शाहजेब आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग कंटेंट लेकर आने वाले हैं। लेकिन आप कह रहे होंगे माया खान ने क्या अम्ब्रेला उठा के, ये मेरी ख्वाहिशात हैं जो आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी और उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन बहरहाल अगर प्रोग्राम का आगाज करें सुबनामा से, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए काफी जगह बारिश हुई। तो सुन लीजिए कहां कहां बारिश हुई। बादल बरसे न्यू कराची में, न्यू नाज़माबाद, बफर जोन, सोराब गोट समेत दीगर इलाकों में अब्रे करम बरसा। नहीं बरसा तो हमारे इलाकों में नहीं बरसा। खैर, बारिश पड़ने से मौसम में बेहतरी आ गई। महकमे मौसमियात ने आज और कल कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इसी पर हमें मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली थोड़ी देर में वेदरमैन जवाद मेमन। लेकिन ये मैं अम्ब्रेला हटा देती हूँ, अपनी टीम को दे देती हूँ, क्योंकि अब जरा प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करना चाहिए। ये मेरा सिर्फ ख्वाहिश थी कि बारिश आएगी, तो मैं अपनी कैफियत बता रही थी। कल सारा दिन मैं ऐसे ही छतरी लेकर बैठी रही कि शायद अब बारिश हो और अब बारिश हो, लेकिन नहीं हुई। खैर, इसी पे आज है जनाब 4 जुलाई। आज की तारीख के हिसाब से बहुत कुछ हुआ होगा हिस्ट्री में, कुछ आपसे शेयर कर लेते हैं और कुछ आप लोग खुद भी सर्च कर लें, आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन 4 जुलाई जो ज़्यादातर दुनिया जो वाकिफ़ है वो है अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। तो तमाम अमरीकी जहाँ पर लोग रहते हैं अमेरिका में, सिर्फ जो हैं वो अंग्रेज़ नहीं बल्कि डिफरेंट कल्चर्स एंड पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, कहाँ से लोग रहते हैं, उन सबको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मौसम के हवाले से बात करेंगे। कराची में आज पता ये चला है कि 3 बजे के बाद, काशिफ भाई ने बताया मुझे कि 3 बजे के बाद से जो है बारिश आज कराची में शुरू हो जाएगी। तो मैं ढूंढ रही हूँ रेन बूट्स और रेन कोट, तो कहाँ मिलेगा वो मैं जवाद भाई से पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। जवाद भाई, आपने बस कल मुझे सारा दिन ना, मुझे लग रहा था मेरा जो है ना बस मेरा इंतखाबी निशान लग रहा था मुझे अपना, मेरी छतरी ना सारा दिन मैं अपने हाथ में लेके उसको घूमते रही कि मैंने कहा अब होगी अब होगी अब होगी। लेकिन जवाद भाई, क्या आज शदीद बारिशें होने की एक्सपेक्टेशन का रेशियो एंड परसेंटेज कितनी है? माया, देखिए अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक टाइमिंग एरर रहा इस सिस्टम के हवाले से, और तकरीबन 1.5 से 2 दिन का जो है वो डिफरेंस आ गया है। शदीद बारिशों का जो आपका क्वेश्चन था, कराची में देखें ऐसे कोई इतनी शदीद बारिश आज या कल नहीं है, लेकिन लेट आफ्टरनून जो है वो डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह पॉसिबल है। कह सकते हैं कि 60 to 65% पॉसिबिलिटी है कि आज शहर में जो है वो लाइट टू मॉडरेट थंडरस्टॉर्म्स आ सकते हैं। अच्छा, लाइट टू मॉडरेट यानी कि इतनी के मैनेज की जा सके, मतलब वो जो मूसलाधार जिसका हमें एक था कि ताकतवर सिस्टम हम देख भी रहे थे जवाद भाई, क्योंकि आई ऑल्सो फॉलो योर पेज फॉर अपडेट्स, तो उसमें भी नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ रहा था दादू की तरफ से, सक्कर की तरफ से। वो आते आते जो है वो क्या हुआ, स्कैटर हो गया, उसका जोर टूट गया, क्या वजूहात बनी? देखिए माया, इसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। बेसिकली साउथ ईस्ट सिंध के ऊपर जो है वो एक सर्कुलेशन ने बनना था इस सिस्टम के आने से पहले। वो सर्कुलेशन जो है वो साउथ ईस्ट से जमीन पे बनने की बजाय जो है उसका हिस्सा काफी हद तक बहरा अरब में बना, क्योंकि बहरा अरब में जो है वो माहौल बहुत ज्यादा साजगार है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो काफी हाई है। तो वो जो सर्कुलेशन था वो ताकत के जो है वो मेन बहरा अरब में जा गया और ओमान की तरफ चला गया। इसकी वजह से जो आने वाला सिस्टम था तकरीबन 1 से 1.5 से 2 दिन जो है वो रोके रखा, और जहां वो रोके रखा तो उसने इंडियन राजस्थान गुजरात रीजन के ऊपर जो बहुत बारिशें बरसाई। कल शाम से जो है ये दोबारा जो है वो सिंध की तरफ मूव होना शुरू हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कि थरपारकर रीजन में, इस्लाम कोट रीजन में कल बहुत हैवी रेनफॉल हुई है। स्पेशली कल शाम और रात में तकरीबन यही थी कि 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यूस बारिश चली है इस्लाम कोट रीजन में। तो और अभी तक तो ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन ट्रिपल डिजिट्स तक जो है वो ये फिगर्स चले गए होंगे इन सारे एरियाज में। इसके बाद जो है वो अपर सिंध में इफेक्ट्स आना शुरू हुए। कल अगेन लेट आफ्टरनून से सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, इस सारी रीजन में जो है वो अच्छी बारिशें रिपोर्ट हुई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस सिस्टम को 3 तारीख को जो है वो सिंध में प्रॉपरली आके इसका फैल जाना था, वो उम्मीद है कि आज 4 तारीख को जो फैलेगा जरूर, लेकिन कुछ हद तक उसकी इंटेंसिटी में जो है वो अब कमी वाक़ई हो गई है।
اچھا یعنی کہ مینج کرنے والی اب ہوگی, جو اس کی انٹینسٹی ہے جو پہلے زیادہ محسوس ہو رہی تھی اس کی انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی, اب تھرڈ کے بجائے وہ فورتھ پر ہوگی, بیکاز پہلے یہ تھا کہ سیکنڈ اور تھرڈ کے رات کو شروع ہوگا تو وہ ففتھ تک چلے گا. تو دو سوال, پہلا یہ تو جواد بھائی, کیا اس بار کی جو پیشن گوئیاں ہیں تمام پریڈکشنز بارش کو لے کر, کیا یہ اس میں کوئی چانسز ہیں, کیونکہ پچھلی رات تو نہیں ہوئی بارش جس طرح ایکسپیکٹیشنز تھی, تو ایسا کوئی ممکنات ہیں کہ کہیں نہ کہیں بارش اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں فورکاسٹ ایرر جو ہے وہ کافی حد تک رہتے ہیں, کیونکہ مایا ابھی ہم سمر سیزن سے مونسون سیزن میں ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہیں, تو اس میں اکثر اوقات جو اسٹارٹ ہیں اس میں اینڈ موومنٹ میں جو ہے وہ بعض اوقات ایٹماسفیئرک کنڈیشنز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں, جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ اداروں کی طرف ہے وہ یہی فورکاسٹ تھی کہ کافی اچھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. فی الحال یہ سسٹم کہیں گیا ایسا نہیں ہے, انٹینسٹی میں کافی حد تک ضرور کمی آ گئی ہے, ٹائمنگ ایرر ہوا ہے, یہ بیسیکلی قدرتی طور پہ جو ایٹماسفیئرک کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں چینجز آتی ہیں. ہاں لیکن ایک چیز کو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ابھی جو تھرو آؤٹ یہ جو مہینہ ہے اس میں بیک ٹو بیک جو ہے وہ مونسون کے سسٹم آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسپیشلی سندھ کی طرف. ایٹ لیسٹ 3 سے 4 سسٹم تو میڈیم رینج اور لانگ رینج فورکاسٹ میں مجھے نظر آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت آیا ہے, تھوڑی بہت مایوسی ہوئی ہے, انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے ہم اس سے ریکور کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور باران رحمت ہو. جواد بھائی یہ ہوتا ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ جب 2 سے 3 سسٹم یا 1 سے زائد سسٹمز آ رہے ہوں الگ الگ ڈائریکشن سے تو وہ آپس میں کولائڈ کرتے ہیں اور کبھی کبھی بالکل ہی بارش نہیں ہوتی, ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. بیسیکلی کولائڈ نہیں کرتے, کیونکہ یہ جو سسٹم تھا یہ ہمارے یہاں سندھ گجرات راجستھان بارڈر کے قریب موجود تھا. ساتھ ہی ساتھ جس دوسرے سسٹم کی میں نے بات تو عید کے دنوں میں ہمیں افیکٹ کر سکتا ہے, اور وہ بے آف بنگال میں جو ہے وہ کافی حد تک طاقت پکڑ رہا تھا. تو اس سسٹم کو جو بہرائے سے جو سپورٹ ملنی تھی وہ اس نوعیت کی نہ مل سکی, کیونکہ جو آلریڈی ایک سسٹم وہاں پر موجود ہے اس نے جو ہے وہ آلریڈی وہ اس گراؤنڈ میں موجود ہے جہاں سے یہ والے سسٹم کو دور کی سپورٹ ملنی چاہیے تھی, لیکن وہ اس طریقے سے نہ ہو سکا. تو بالکل ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب مونسون جب آگے ایڈوانس کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اب مونسون اپنے بالکل آخری سٹیجز میں ہے, جو اس کے جو ایڈوانس ہیں یہ تقریباً سندھ کے ایریاز تک جو ہے وہ آ چکا ہے. اگلے 2 سے 3 دن میں جو بلوچستان کی مونسون بیلٹ ہے یہ وہاں تک جو ہے وہ کور کر جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر کافی حد تک جو ہے وہ کنڈیشنز بہتر ہو جائے گی ان سسٹمز کو بے آف بنگال سے یہاں ہمارے یہاں پاکستان تک ٹریول کرنے میں. ٹھیک ہو گیا جواد بھائی, تھینک یو سو مچ. لائک آلویز آپ اتنا اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور میرے فرینڈ سرکل میں بھی سب آپ کے بہت فینز ہیں, اینڈ سیریسلی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویدر مین جواد بیمن ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے جناب جو سسٹم داخل ہو رہا تھا اس سے بھلے 1 دن کی تاخیر ہوئی ہے لیکن پھر بھی سسٹم آئے گا. آج سے دوپہر سے انسپیکٹڈ ہیں کہ جناب میڈیم ٹو لائٹ جو ہے وہ بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ لوگ انتظام کر لیجئے. مجھے جب پتا چلا کہ کل رات کو 1 سے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بارش ہو جائیں گی تو میں نے آواز لگا چکی, بھائی ٹنکی بھر لو, بھائی یہ کر لو, بھائی کپڑے اٹھا لو, باہر سوکھ رہے تھے. تو یہ سب کچھ ہونا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں جب انسان کر رہا ہوتا ہے گھر میں تو مینج کر رہا ہوتا ہے, اور اسی ٹائم پہ اگر بجلی چلی جائے تو کیا ہوگا. جناب ملک بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی بات کرنے جا رہے ہیں. عوام پریشان ہے, اور پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. کون خوش ہو سکتا ہے کہ سوتے سوتے اس کی لائٹ چلی جائے؟ کون خوش ہو سکتا ہے صبح اٹھے کہ بھائی چلو آفس جانا ہے اور اس وقت جو ہے نا آپ کپڑے نہیں استری کر سکتے؟ چلو لوگ کہیں گے پھر رات میں استری کر لیتے, تو رات میں کون سی بجلی تھی تو استری کر لیتے بھائی. کراچی میں بجلی کی بار بار بندش نے عام شہری کو, صارفین اور کاروباری جتنا بھی سیکٹر ہے اس کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا. تاجروں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے روزانہ دن میں 4 سے 5 مرتبہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انتہائی نامناسب ہے. اگریڈ. کاروباری حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تاجروں کو بجلی کی جو ہے بندش سے کتنا نقصان ہوا ہے ان سے خود کیوں نہ جانیں, ان سے خود کیوں نہ پوچھیں, ان کی زبانی کیوں نہ دیکھیں کہ ان کا درد کیا ہے, ان کا کاروبار کیسے افیکٹ ہو رہا ہے. وہ کفالت کرنے والے لوگ ہیں. کاروبار چلے گا تو گھر چلیں گے, گھرانے چلیں گے, لوگ کھا پی سکیں گے, لیکن کیسے ہوگا جب اس طرح کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شرجیل گوپلانی صاحب جو کہ چیئرمین آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن سے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات بھی کریں گے کہ البتہ
یہ جو ہے کیا حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کی, کیا صورتحال ہے, کیا یہ بات درست ہے یہ کہ نہیں کہ 4 سے 5 دفعہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ ہمیں گھروں میں تو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, اگریڈ رائٹ, آپ اور ہم سب گزر رہے ہیں اس در سے. کراچی کی یہ بات کرتے ہیں تو کراچی میں کل رات کو جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ 3:30 بجے بجلی چلی گئی, 1.5 گھنٹے تک بجلی نہیں تھی. اب موسم ایسا ہے کیونکہ جیسے کہ ابھی ویدر مین نے بتایا کہ بارشوں کا موسم ہے, فوراً حبس ہو جاتا ہے. جیسے ہی لائٹ جائے گی حبس ہوگا. میرے برابر میں میرے بھانجے کا بیٹا سو رہا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ بے چین ہو کر اٹھ گیا. یہ تو بچہ ہے, جو بزرگ ہیں, جو ضعیف ہیں, جو بیمار ہیں, یا جو ایسے لوگ جن سے نہیں برداشت ہوتا, کس طریقے سے مینج کریں گے؟ ایک کمرے میں پورا خاندان رہ رہا ہوتا ہے. اس لوڈ شیڈنگ کے حالات میں کس طرح چلیں گے؟ کاروباری سیکٹر کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو کس طریقے سے لوگ کام کریں گے؟ گھر جائیں گے تو کیا سکون میں ہوں گے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم شرجیل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے آنے کے لیے وقت نکالا. آپ کے اس وقت مارکیٹ کے حوالے سے سنا ہے جناب کہ مارکیٹوں میں 5 سے 6 دفعہ 2 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت صبح کے ٹائم 2 گھنٹے لائٹ بند کی جاتی ہے, پھر دوپہر میں 2 گھنٹے لائٹ بند کی جاتی ہے, جب شام میں پھر مغرب کے ٹائم پہ 2 گھنٹے لائٹ بند کی جا رہی ہے. تمام مارکیٹوں کے اندر حالات یہی ہیں. اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے دفتری اوقات کم کیے ہیں, اس میں مارکیٹ میں جو ہے وہ وداؤٹ لوڈ شیڈنگ بجلی پرووائڈ کی جائے گی, لیکن اب تک اس طرح نہیں ہو سکا ہے. اور تمام مارکیٹوں میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ دن میں 3 دفعہ 2 گھنٹے کی کم از کم لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, اور پھر مینٹیننس کے نام پہ یا فالٹ کے نام پہ جو ہے بجلی الگ بند کی جاتی ہے. تو ہمارے پاس پورے دن میں 2 سے 3 گھنٹے رہتے ہیں جس میں ہم کاروبار کر سکیں. اور اس میں اگر کوئی ہمارا جس طریقے سے مشینیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آرا مشین ہے ٹمبر مارکیٹ کے اندر, تو وہاں پہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے ہم کاروبار اپنا دفتری اوقات میں پورا کر پائیں. رائٹ, لیکن شرجیل صاحب اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں صبح میں جا رہی ہے 2 گھنٹے, دوپہر میں 2, شام میں 2, اس طرح تو یہ 6 گھنٹے ہو گئے. صبح کا ٹائم بھی آپ کے مارکیٹیں کھلنے والے ٹائم میں ہی جا رہی ہے یا مارکیٹیں کھلنے سے پہلے جا رہی ہے؟ نہیں, صبح بھی تقریباً آپ سمجھیں کہ 10 بجے کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, دوپہر میں جو ہے 2 بجے کے بعد لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, اور شام میں 6 بجے کے قریب یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. اور اچھا آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ 1 سے 2 بجے ویسے بھی لنچ ٹائم ہوتا ہے, تو ہمارے 1 گھنٹہ یہ بھی لوگ خراب کرتے ہیں. اوہو, تو اس طرح تو بہت نقصان نہیں ہو رہا؟ بالکل نقصان, بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. سب سے زیادہ لیبر کا نقصان ہو رہا ہے, اور جو ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں مال پورا کرنے کی وہ بھی ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں. اوہ گاڈ, یعنی کہ پہلے ہی بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مارکیٹوں کی جو ٹائمنگ آپ نے اس طرح فرمایا کہ محدود کر دی گئی ہیں, اور اب محدود ٹائم میں بھی بجلی نہیں آ رہی, تو کام کیسے چل رہا ہے؟ اگر پورے دن میں 6 گھنٹے اگر لائٹ نہیں ہے اور 1 گھنٹہ اگر لنچ ہے تو 7 گھنٹے تو یہی ہوگا شرجیل صاحب, تو کام کیسے چل رہا ہے پھر؟ کام نہیں چل رہا. اس وقت معاشی بحران بہت برا ہے, مہنگائی کا سیلاب طوفان آیا ہوا ہے, لیکن آپ یقین کریں جس طرح KEC نے تنگ کیا ہوا ہے, اس طریقے سے جو تھوڑا بہت کام کے اوقات ہے اس سے بھی ہم باہر ہو گئے ہیں. تو کیا کریں گے شرجیل صاحب اس طرح کی سچویشن میں؟ دیکھیں کچھ دن تک تو انسان برداشت کرے گا, لیکن ایک ٹائم کے بعد آ کے انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا کرنا چاہیں گے؟ کچھ پلان کیا ہے آپ لوگوں نے؟ لیکن ہمیں تو بے تحاشا پریشر ہے ہمارے دکانداروں کا کہ ہم مارکیٹیں بند کر دیں, ویسے بھی کاروبار تو ہے نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم مارکیٹیں بند کریں. لیکن ابھی عید کا سیزن ہے تو عید کے دن ہے, اس لیے ہم لوگ یہ برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ جمعے سے ویسے چھٹیاں ہونی ہیں. نیکسٹ ویک میں عید کے بعد فوری طور پہ جب مارکیٹیں کھلیں گی تو 2 دن کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مارکیٹیں بند کر دیں گے, وفاق اور سندھ حکومت دونوں کے خلاف. اچھا, تو اس کے اوپر سے کوئی ری ایکشن آیا آپ کو؟ کوئی بات ہوئی کہ نہیں جی بند نہ کریں مارکیٹیں, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں, ابھی تک تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. جب مارکیٹیں بند کریں گے جب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اور ہمیں امید نہیں ہے کہ ہماری حکومت ہماری اجازت کر پائے گی اور کراچی الیکٹرک جو ہے وہ صحیح طریقے سے بجلی دے پائے گی. پچھلے سال بھی انہیں دنوں میں آپ دیکھیں کہ 2020 میں بھی یہی حال تھا کہ جون کے دنوں میں جو ہے بجلی کا بحران بے تحاشا آیا ہوا تھا. جی, لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے حکومتی لیول سے آپ لوگوں کی بات ہوتی ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی کنورزیشن, کوئی کس طرح کا کوئی مذاکرات ہونے چاہیے کہ اس طریقے سے جب گاہک آ رہے ہوتے ہیں, جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو لائٹ نہیں ملتی, تو پھر یہ تو لگتا ہے نا اپنے سامنے سے ہمارا رسک جو ہے واپس جا رہا ہے, جیسے کہ بندہ آیا تھا اور ہمارے آگے آنکھوں کے سامنے چلا گیا.
इसी तरह की सिचुएशन है। हुकूमती अरकान जो है, हुकूमती के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो किसी तरीके से भी आवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो चुके हैं, चाहे उसकी गवर्नमेंट हो चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो। और कराची इलेक्ट्रिक तो आप देखें कि उन्होंने जो हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे, तो उसमें भी इनके CEO ने किसी किस्म के कमिटमेंट करने से मना कर दिया। और अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वापदा ने और तमाम इदारों ने किसी ने भी बिजली प्रोवाइड करने से मना किया, बल्कि हमारे जो वफाक के वजीर बिजली और तवानाई हैं, उन्होंने तो कहा है कि जुलाई के अंदर बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। कई सालों से ये लाइट का मसला है, लेकिन ईद के दिनों में और रमजान के खुसूसी दिनों में और ईद उल फितर में हमेशा लोड शेडिंग से इस्तेस्ना करार दिया जाता है। ये तो पीक के दिन है ना, ये तो कमाने के दिन है। सही बात है, ये तो कमाने के दिन है। लेकिन शजील भाई, बात मैं इस बात से कर रही हूँ कि जो बड़े ताजिर हैं, चले वो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका तो चलता ही डेली उसके ऊपर के डेली आया तो डेली लेकर गए, उनके लिए क्या करना है अब? देखें, जो रोज कमाने वाला रोज खाने वाला वो ताजिर तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। कोरोना ने 20 से 25% ताजिरों को दिवालिया कर दिया था, और मुझे ये लग रहा है कि कराची इलेक्ट्रिक हमारे 20 से 25% ताजिरों को और दिवालिया करेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक फेल हो चुकी है। इसकी जगह हुकूमत वक्त को कम से कम 3 से 4 कंपनियों को लाइसेंस देना चाहिए जो बिजली प्रोवाइड कर पाए कराची शहर को। मैं यही देख रही हूँ सर, मैं मनाजिर देख रही हूँ, मैं बाज़ार के मनाजिर देख रही हूँ, पंखे बंद हैं, कारोबार बंद है, लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ कोई अगर फिगर शेयर कर सके तो लोग इस वक्त देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, कोई फिगर शेयर कर सकते हैं कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा धचका जो है वो इस साल आ जाएगा ताजर बरादरी को हमारी? देखें, कम से कम माहाना 60 से 70 अरब रुपए का ताजिरों को नुकसान है। और अगर आप देखें तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 से 15 हजार लोग बेरोजगार हो रहे हैं सिर्फ इस बिजली ना होने की वजह से महाना। अल्लाहु अकबर। मतलब मैं इस वक्त अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि वैसे ही बेरोजगारी, महंगाई इतनी गई है, उस पर भी 10 से 15 हजार लोग ऑलमोस्ट डेली बेरोजगार हो रहे हैं। अल्लाह पाक रहम फरमा दे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन से, और उन्होंने जो हालात बताए वो आपने सुने। क्या कहें, क्या कह सकते हैं। खैर, सफ़े के बाद रहिएगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान में कुछ और कहानियाँ और कुछ और खबरें और कुछ और अपडेट्स। वील बी राइट बैक। आपका भला करे। तो जिस तरह महंगाई जा रही है वो भी हो रही है, लेकिन इन तमाम चीजों में कहते हैं ना कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर हो रही होती है। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली एक हमारी ऐसी फीमेल पुलिस वाली हैं जिनके बारे में जब मैंने आज सुना तो दिल जो है ना बाग बाग हो गया, यानी कि गार्डन गार्डन हो गया। जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका ताल्लुक बलूचिस्तान की पुलिस से है। तारीख में पहली मर्तबा, मुलाहिजा फरमाइएगा, तारीख में पहली मर्तबा एक थाने में खातून SHO को तैनात किया गया है। सब समझें आप, सब इंस्पेक्टर जो है सोबिया खानम को रेगुलर थाना कैंट कोयटा में बहैसियत SHO तैनात किया गया है। शी इज सच अ प्राइड। इनके बारे में मैंने सुना, आपको बड़ा सा वाकया सुनाती हूँ। 92 के दफ्तर उनको जाना था और वो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह 92 क्वेटा बेस से हमारे साथ होंगी मौजूद। और हमारी टीम के काशिफ भाई ने उनसे पूछा कि मैम आपको 92 का ऑफिस का एड्रेस मालूम है? तो बड़ी अपने ह्यूमरस वे में माशाल्लाह से उन्होंने जवाब दिया, हम पुलिस वाले हमसे कौन सी जगह छुप सकती है, हम तो पहुंच जाएंगे। बस यही तो है ना जो आप लोगों का ह्यूमर और आप लोगों की कोशिशें, और इस तरीके से आप लोग जो हैं वो मुजरिम को पकड़ कर अंदर करते हैं। बस वही वाली बात है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो सुबह की तारीख में अगर इनकी बात करें तो किसी भी रेगुलर थाने की पहली खातून SHO है। सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड माशाल्लाह। और इससे तैनात यही है। इनके बारे में सोबिया से बात भी करेंगे, सोबिया खानम जी से, उनसे उनकी फीलिंग्स पूछेंगे, किस तरह आपको 92 का ऑफिस मिला ये भी हम उनसे पूछेंगे, आसान था या मुश्किल था। और सुना है जनाब बहुत ही माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस या ये तमाम जो इनके साथ इनको ओहदा दिया गया है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या वो एहसास उनका कि एक खातून को फर्स्ट टाइम इस तरह
प्रॉपरली SHO जो है वो उनको तैनात किया गया है, एंड शी इज जस्ट द फर्स्ट वन बट नॉट द लास्ट। सो ये शुरुआत करने वाला जो पहला होता है ना, वो मशल लेके आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद कोयटा स्टूडियो से हमारे साथ होंगी सोबिया खानम जी, और इनसे बात करते हैं। जनाब सोबिया जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सुपर प्राउड ऑफ यू जी, क्या बात है आपकी। आप बतौर SHO जनाब तैनात हो चुकी हैं। मुझे ये बताएं, खुद कितनी खुश हैं? हम तो आपके लिए बहुत खुश हो रहे हैं, आप कितनी खुश हैं? मैं भी इतनी खुश हूँ जितने कि आप लोग खुश हैं। हाँ, so sweet। अच्छा, रानी 2 का दफ्तर मिल गया था आराम से? जी इजीली मिल गया था। पुलिस के लिए ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सोबिया जी। इट्स सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड, क्योंकि आप पहली खातून जो है वो पुलिस अफसर का ये होना कितना ज़रूरी, थानों में होना कितना ज़रूरी, कितना बड़ा गैप था जो अब आपसे शुरुआत होगी उस गैप का फिल होना। जी सोबिया जी। जी बिल्कुल, पहली बात वो तो खैर एक मजाक की रही। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है कि रेगुलर पुलिस स्टेशन के अंदर मैं पहली वुमेन हूँ हिस्ट्री में, तो इसकी तो एक अपनी ही खुशी है, एक अपना फ़ख्र है मुझे बहुत ज़्यादा अपनी यूनिफॉर्म पर। और सेकंड ये कि हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये जो लेकर आए हैं इस थीम को कि ख़वातीन को आना चाहिए, वो चाहे एज ए मुहर्रर हो या किसी भी फील्ड से हो। हमारे पुलिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ कि ख़वातीन अब फील्ड में आएँ और काम करें। क्या बात है। एंड यू नो, आप इतनी अच्छी लग रही हैं। आपको अच्छा, जब भी मैं किसी खातून को वर्दी में देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी मैं लगता है मुझे खुशी से मेरे आंसू ही आ जाएंगे ना, बिल्कुल वो माँ वाली कैफियत आ जाए। अल्लाह, मेरी बच्ची कितनी सोहनी लग रही है माशाल्लाह से। तो यू नो, एक वो वाली फीलिंग आ जाती है देख कर कि कितना अच्छा लगता है। सोच अच्छा, अब ये बताइए कि अपनी शिकायत लेकर थाने में आने वाली सोबिया जो खवातीन हैं, जब आपको देखती हैं तो पहले तो वो कितना अरसा हो गया आप ऑब्वियसली आपकी तैनाती में, फिर आपका जो इंटरेक्शन है खवातीन के साथ वो कैसा है, फिर उनको सर्विस किस तरह से आपके आने की वजह से क्या चेंज फील किया आपने? जी अच्छा, एक यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पहले तो मैं ये दूर करती जाऊँ कि मैं वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO नहीं तैनात हुई हूँ, मैं रेगुलर पुलिस स्टेशन की SHO तैनात हुई हूँ, जो हिस्ट्री बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है ये। तो इसमें ख़वातीन भी होंगी डेफिनेटली, और मर्द हजरात भी होंगे, हर किस्म की रिपोर्ट्स होंगी। तो मेरा आज जो है वो सेकंड डे है, और उसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी केसेस आ गए हैं। मतलब रात लेट नाइट तक मैं एक केस को देख रही थी, तो ख़वातीन काफ़ी सेटिस्फाई थी और बड़ा खुश थी कि 4 दिन से हम आ रहे थे जी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आज आपने हमें सुना है। बेशक इस पर इम्प्लीमेंट इतनी रात को आप ना करें, मगर यह है कि आपने हमें सुन लिया, तो ये एक चीज़ है कि ख़वातीन काफ़ी सुन लिया। वाह, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए ना, बिकॉज मैंने इसलिए खवातीन के बारे में पूछा बिकॉज उनको एक तसल्ली होगी देखकर कि हाँ यार चलो, मेरा सेम जेंडर का कोई एक आला अफसर यहाँ मौजूद है, शायद वो मेरी सुनवाई करे। तो अब जरा बताएं, जब मर्द हजरात आते हैं और जब वहां पर कोई अगर जो हिरासत में होता है, उसकी जान कितनी निकलती है आपको देखकर, या वो लीनियंट सा रहता है कि नहीं ठीक है यार खातून है, वो क्या सख्ती करेंगी? नहीं बिल्कुल, बल्कि मैं जब आ रही थी तो मुझे आज सुबह ही कमेंट्स मिले थे कि मैडम आ रही हैं, पता नहीं हम किस तरह से ड्यूटी करेंगे। तो अब जो है आज मेरा दूसरा दिन है जब हमने साथ काम किया है, तो वो भी खुश है, मेरा स्टाफ भी, मगर उससे पहले इस तरह था कि पता नहीं मैडम क्या कर देंगी। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से जो भी मेल होगा थोड़ा सा वो शौक तो होगा, उनके लिए तो नई चीज़ है बिल्कुल यहाँ पर बलूचिस्तान में, उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है। अरे सोबिया, जिस जगह आपकी ड्यूटी लगी है और जिस जगह आप पोस्ट हुई हैं, वहां पर उस इलाके के सबसे ज्यादा मसाइल किस हवाले से हैं? जी अच्छा, एक्चुअली मैं हूँ SHO कैंट तैनात हुई हूँ। यहाँ पर ज़्यादा SH कोई वो नहीं है, डोमेस्टिक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगे, मगर हमने जो मेरे जो अच्छे जो साहिबान जो चले गए हैं एक्स जो SHOs थे, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है तमाम क्राइम्स पे। ऐसा नहीं कि वो नहीं थे, बल्कि जब मेरा पहला ये ज्वाइनिंग थी मेरी यहाँ पर, जब मैं इसको चार्ज ले रही थी, तो SHO साहब मेरे साथ रहे वो, और पूरा दिन उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मतलब बहुत अच्छे ऑफिसर्स मुझे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सीनियर से लेकर मेरे साथ जो बैचमेट्स हैं सभी अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत सपोर्ट मिला इन सब का। बड़ी बात है, माशाल्लाह
बड़ी बात है. No, I've been to बलूचिस्तान एंड मतलब वैसे ही ज़ाहिर रूट से हमारी, लेकिन क्या मतलब जगह है, क्या लोगों की वार्मथ है, इसमें कोई शक नहीं है. एक खातून के लिए कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज था, आपने क्यों ये प्रोफेशन चुना सोबिया, और कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? चैलेंज तो अब मिला है, बाकी तो जो टास्क मिलते चले आए थे वो कंप्लीट हो गए थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह. जब मुझे पहली मरतबा ये पता चला और मैं कि जा रही हूँ इस काम के लिए, तो ये मेरे लिए थोड़ा शौक था. मगर जब मैंने अपने कॉलीग्स के साथ काम अभी स्टार्ट किया तो नाउ आई एम सेटिस्फाई कि भाई ये मैं कर सकती हूँ. और वैसे भी मतलब एक इंसान अपना कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ये काम करूँगी, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और सिखा दी जाती हैं. और जब आप फील्ड में आते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो फोर्स का ये होता है कि आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करते हैं. जेंडर नहीं होता हम पे कि आप खातून हैं तो आप ट्रेनिंग में ये काम नहीं करेंगी, आप फील्ड में ये काम नहीं करेंगी. हमें सारे मर्दों की तरह ही काम करने होते हैं. तो हम लोग मेंटली तौर पर जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं हर काम के लिए. नहीं है कि भाई आप खातून हैं तो आप ये ना करें, मतलब आपको करना है सब. नहीं, बिल्कुल नहीं करना है. इवन कि हमारे मैं तो थैंक्स कहूँगी आईजी साहब का और अपने डीआईजी साहब का कि वो यहाँ बलूचिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने ये वाला जो स्टैंड लिया है ये बहुत अच्छा है. आज मैं हूँ, कल को हमारी आने वाली और ख़वातीन होंगी और बच्चियाँ होंगी. तो मतलब आज से स्टार्ट हुआ है तो इन फ्यूचर आप देखिएगा कि इससे भी बड़ी पोस्टों पर आपको ख़वातीन नजर आएंगी इंशाल्लाह. आमीन. जब कोई जो है असिस्टेंट कमिश्नर बनता है सिब्बी का या कोयटा साइड पे, तो मैं बहुत ही मतलब मुझे खुशी होती है. अब मुझे 2 सवाल आपसे करने सोबिया. एक तो ये कि जब आप आ गई हैं, बहुत सारी खवातीन अभी आपको देख रही होंगी, हिम्मत कर रही होंगी कि जी ट्रेनिंग लेने के लिए जाएं, चलो सोबिया मैम हैं तो अब हम भी हिम्मत करें. क्या कहना चाहेंगी उनको? मैं अपनी तमाम बच्चियों के लिए और बहनों के लिए यही कहूँगी, अपनी कौम की बेटियों से कि पुलिस के अंदर आएँ, फोर्स को ज्वाइन कीजिए. यूनिफॉर्म में एक अपना ही फख्र होता है, एक अपनी ही खुशी होती है. जब आप सिविल कपड़ों में होते हैं, देखें तो एक नॉर्मली आपको कहीं पे भी आप जाएं तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल. तो अगर आप यूनिफॉर्म में होंगी तो उसका एक फख्र, उसकी एक खुशी वो एक अलग ही होती है. तो मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूँगी कि आप पुलिस के अंदर आएँ, पुलिस को ज्वाइन करें और अपने मुल्क और पाकिस्तान का नाम रोशन करें. थैंक यू सो मच सोबिया जी. आपकी फैमिली को भी, आपके फ्रेंड्स को भी, आपके दाएं बाएं सब फरिश्तों को भी और आपको सबको बहुत मुबारक हो. और बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं जिस तरह आप कर रही हैं, और सबका जो है वो सर फख्र से भी बुलंद हो रहा है. अल्लाह ताला आपको अपने खास हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए और बहन बेटियां सब लोग आएँ, आगे बढ़ें और हमारे जो है पुलिस में अपना जो है नाम भी बनाएं और काम भी बड़ा करें. बहुत शुक्रिया. सोबिया जी हमारे साथ मौजूद थी, सोबिया खानम कोयटा हमारे 92 ऑफिस से. यहाँ पर प्रोग्राम में इसी खुशी के साथ छोटा सा वक्फा लेते हैं और एक और बहुत ही प्यारी कहानी के साथ इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. प्लीज डू स्टे विद अस. एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया. आप सुना होगा आपने एक छोटे से बच्ची की जो है वो वीडियो जो है वो वायरल हो रही है. वो एक ऐसा बच्चा है, वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा के हाथ बटाने के लिए लजीज खाने जो है वो बनाने में लग गया. सिर्फ 50 से 100 रुपए में फरोख्त करके घर का चूल्हा जलाने में मदद करने लगा. आज नाज़माबाद नंबर 1 कैफे प्याला होटल सुबहान बेकरी वाली गली में घर के बाहर खाना फरोख्त करते हैं. 50 से 100 रुपए में कैसे घर का चूल्हा जलता है और उनकी वालदा किस तरह ये काम कर रही हैं, आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू. बहुत शुक्रिया, मैं दिल से कह रही हूँ कि बहुत शुक्रिया आपके आने का. ज़ोएब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. भाई आप 8 बरस के तो नहीं हैं, आप तो और भी छोटे हैं. नहीं कद में छोटा हूँ. कद में छोटे हैं? तो कद में तो छोटे नहीं हैं. आपने तो अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि बड़े बड़े आपके सामने छोटे लगने लगे हैं. भाई ये कैसे किया आपने? मैं पहले से ही शौक था कि मैं इस तरह से पकवाऊं और करूं. क्या करूं? कैसे पता था कि आप कुछ कर सकते हो? कैसे आइडिया आया ये बता.
एक बार अम्मा का ऑर्डर आया, उस पर से बहुत सारा बच चुका था। हाँ अब हमारे यहाँ इतना सारा कोई खाता नहीं है। हाँ। हम इसका मेरा आइडिया था कि हम दोनों नीचे जाकर लगाए। दोनों ने आइडिया किया, वो 10 साल का तुम 8 साल की, आइडिया भी आ गया। फिर हम लोगों ने नीचे लगाया, फिर रश लग गया तो हम लोगों ने ऐसी फारिग कर दी सारे। कितने में बेचा उस दिन? 10 में बेचा तो मतलब कि पहले दिन था ना, हाँ। तो सस्ते में बेचा। 10 रुपए फिर में? जैसे ही बहुत ज्यादा रश लगने लगा, हम लोगों ने 20 रुपए का कर दिया, और 20 रुपए में भी अभी भी सही चलता है। अल्लाह, मेरा बच्चा क्यूटी पाए। ये क्या चीज है भाई आपके घर में माशाल्लाह से भाभी? एटम बम, आइटम बॉम्ब है ये तो पूरा अल्लाह ने आपको क्या हीरा दे दिया है, वाकई में हीरा दिया है। अल्लाह की मसलियत। क्या हुआ भाभी, कैसे स्टार्ट किया, किस तरह, कैसे चल रहा है? प्लीज गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, जितना हो सके आपने इनको जो है वो अपने आसानी और अपनी आकबत संवारने के लिए आपने जोहेब की मदद करनी है। जी भाभी। 3 साल पहले नदीम की डेथ हुई थी, तो अचानक हो गई? हाँ, अचानक ही हुई थी। तो इद्दत के दिनों में तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो चुका है। सही बात है। बट इसके साथ साथ ये था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। पहले ही माँ का पहले ये फर्ज होता है कि 3 बच्चे साथ लेके चलने हैं। सही बात। और अपना नहीं, अपने से जुड़े हुए और भी लोग हैं, ससुराल वाले हैं, उनको भी लेके चलना है। सही कह रही हैं। तो फिर ये नहीं किया कि बैकअप कर लूँ, आगे बढ़ने की सोची। इद्दत के बाद सबसे पहले ऑनलाइन काम शुरू किया कपड़ों का। अच्छा चला, बहुत अच्छा चला माशाल्लाह। और फिर इन तीनों ने थोड़ा सा वो करना शुरू किया कि अम्मा हमें आपके साथ चलना है। वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया इन तीनों को लेके जाना। अच्छा, तीनों को लेके जाना, तीनों को, ठीक। क्योंकि वो जो छोटे हैं वो थोड़े से, बेटी थोड़ी सी जिद्दी है। अच्छा, बेटा एक जो है वो 6 साल का है और जी, बेटी 4 साल जी, की है। जी, जी। 4, 6 और 8। जी। ठीक। फिर उसके बाद जो है मैंने टीचिंग शुरू की, ऑनलाइन काम ड्रॉप करके टीचिंग शुरू की। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा। शादी से पहले पढ़ाती थी। अच्छा, कौन सी क्लास को? मैंने तो इंटर करा है, लेकिन मैं मैट्रिक तक पढ़ा लेती हूँ। आराम से पढ़ा लेती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, ठीक है ना। तो फिर मतलब जो बच्चे अब मेरे पास आए हैं वो मेरे ही स्टूडेंट के बच्चे हैं। अल्लाह। जो मेरे पास लगाया सबने कि अमीन बाजी आप पढ़ाइए, आप तो इतना अच्छा पढ़ाती हैं। खैर, फिर कुकिंग मुझे बहुत अच्छी आती है। मेरे ससुराल वाले, मेरे घर वाले सभी जानते हैं, खानदान जानते हैं। माशाल्लाह। तो अब जो स्पैगेटी लगाई है हमने, तो स्पैगेटी के बाद क्या हुआ कि वो जो बचा, वो जो सच कह रहे हैं ये कि इन दोनों ने कहा कि अम्मन बोलते हैं, अम्मा नहीं बोलते। अच्छा, अम्मन। तो हम लगा लें क्या नीचे, थोड़ा सा हम सेल करें? मैंने कहा कर लो। हाँ। और जो 10-10 वाले बच्चे हो ना बेटा, तो उनको जरूर देना। और ये आप इससे मालूम कर सकते हैं कि 10 में हमने क्यों बेचे थे, कि ये खुद कह रहे थे कि यहाँ पे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते अम्मा, तो हम 10 की भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे इलाके में वाकई स्पैगेटी कौन ऑर्डर करता है फूड पांडा से या रेस्टोरेंट से? बच्चे नहीं खाते, अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो इन लोगों की ये सोचती है कि यहाँ पे हम बच्चों को ऐसे ही डील करेंगे, जो अगर 10 में भी हमसे ले रहा है तो हम इनको देंगे। और माशाल्लाह से भाई उसके बाद रोजाना दरवाजे बजने शुरू हो गए कि आप लगाएंगी, आप नहीं लगाएंगी। पर ज़ुहैब और इबाद की मेहनत से ये चीज़ आगे गई। अब वायरल हुए ये और ये वायरल हुए तो हमने तो फिर डेली का कर लिया, जबकि हम तो ऑनलाइन बना रहे थे, सिर्फ पार्सल जा रहे थे। पर इन्होंने तो डेली का प्रोसेस बना लिया। खैर, फिर सोशल मीडिया वालों ने इतना अप्रिशिएट किया है हम लोगों को, और उन सबका शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। और मैंने अब सोचा है कि हम अब इस बिजनेस को अच्छा लेके जाएंगे, स्टार्टअप करेंगे इंशाल्लाह ताला। शाबाश, शाबाश। आपके शौहर अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए, क्या करते थे? मेरे शौहर के इलेक्ट्रिक में सीकॉम कंपनी में एज एन कारकुन जॉब करते थे। अच्छा। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ये उनका टैलेंट आया या ये आपका टैलेंट है? हम दोनों की मिली भगत इसके अंदर आ गई है। हम दोनों का मिला जुला प्यार इसके अंदर है। नजर आ रहा है मुझे मुझे नजर आ रहा है, अभी से इसके अंदर नजर आ रहा है। और ये अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा कोई तोहफा दिया है। जैसे इनकी दादी का सबसे प्यारा बेटा इनके बाबा, मेरा प्यारा बेटा ज़ुहैब, मेरा सहारा। फैमिली का क्या रिएक्शन है? बेस्ट है, सब बहुत खुश हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पांस है हम सब के लिए ना। और मेहनत में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आसमान वाले से मांगते हो तो वो आपके आगे दुनिया रख देता है। बेशक। तो ये चीज़ और ये छोटा सा ख्वाब के रिज़्क़ हलाल में बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा होगा। बहुत हिम्मत वाली हैं आप माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने दी है। 2 माओं का साथ है, 2 माओं की दुआएं हैं, अपनी अम्मी और इसकी दादी यानी कि सास। नहीं छोड़ा उन्होंने साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगी। हम सब एक दूसरे के लिए हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं।
میں نے اپنی شادی کے بعد کبھی ان کو ایسا نہیں سمجھا کہ سسرال، جیسے اپنے گھر سے آئی تھی ویسے یہ میرا گھر. دوبارہ شادی کرنے کا کوئی پلان بالکل نہیں، ندیم جیسا کوئی نہیں ملے گا، پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا. سب ساتھ رہتے ہیں کہ گھر میں؟ بالکل سب ساتھ رہتے ہیں، خوشی کیا خوشی پلانز ہیں بزنس کو لے کے؟ پلیز بتائیے. بزنس کو لے کے یہ آپ نے پلان مجھے ہے. رلا دیا یار. نہیں ڈونٹ ٹرائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے، بے شک. اور ہمت رکھنی پڑتی ہے اگر بچوں کا ساتھ ہو، اور آگے اگر آپ کے اوپر انگلی اٹھے اور یہ کہہ کے اٹھے کہ یہ ماں بہت اچھی ہے، یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے، اور اس نے مجھے یہ فخر دے دیا، تو بس یہ بہت ہے. میں اس لیول کو آگے لے جاؤں گی انشاءاللہ. اور یہ تو چلو ابھی کر رہا ہے، پر ایجوکیشنل لیول پہ میں اس کو بہت آگے لے کے جاؤں گی. ہی از اے ملٹی ٹیلنٹڈ بوائے. آپ گانا سنیں، نعتیں سنیں، تلاوت سنیں، ماشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ مجھے نعت سنا سکتے ہیں؟ سنا سکتے ہیں مجھے نعت؟ سنائیں نا پلیز، سنائیے. گڈے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نبینا بنور ابینا من مکہ حبیبی نور ستال مدینہ من صلی صلاتو حلف شفاتو یا مختلف تلو ماشی وشوارف ماماتو. سبحان السلام. بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت اچھے مجھے، میں آپ کو اس لیے دیکھ کے ہی میرے آنسو آ گئے کہ خدا نخواستہ میں دکھی ہو رہی ہوں. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر نا اتنا بھرپور ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو نہیں اور لوگوں کو ساتھ سمیٹ لیتا ہے. اور نہ جانے کتنے لوگ، میری والدہ، میرے والد صاحب کے جانے کے بعد، یہ والدہ نا فل مطلب مار قسم کی خاتون نا، انہوں نے تو کبھی زندگی میں ہمیں رونا بھی نہیں، رونے کی ضرورت نہیں. تو وہ دیکھ کر نا مجھے وہ کیا ہے کانفیڈنٹلی سمجھا دیا ہے کہ بابا نہیں آئیں گے، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے. اب دنیا کا اصول ہے، ہاں سمجھا دیا ان کو بھی، 2 چھوٹے اور کو بھی، کہ اب ہمیں جانا ہے، وہ نہیں آئیں گے. مغفرت کی دعا کیجئے، نماز پڑھیے اللہ تعالیٰ سے، بابا کے لیے، دادا کے لیے، یہ سمجھا دیا. زہیب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے لائف میں؟ اب صرف یہی کام رہ چکا ہے جو ہم نے خوشی خوشی کرنے. پڑھ لیں گے، پڑھ بھی لیں گے. مطلب کہ میری ٹائمنگ یہ ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہوں میں 3 بجے. 3 بجے سے لے کر 3:30 تک میں ریسٹ لیتا ہوں. پھر 3:30 سے لے تک میں 4 سے سپارہ یاد کرتا ہوں. پھر سپارہ پڑھنے 4 بجے میں چلے جاتا ہوں. 4:30 بجے آتا ہوں. 4:30 بجے میں اماں کو سامان لا کر دیتا ہوں، اماں پکا کر دیتی ہے، میں نیچے لگا لیتا ہوں. میرا بچہ، میری جان، آپ کر لیں گے ساری چیزیں، مینج کر لیں گے، پڑھائی اور بزنس بھی اور قرآن کی تعلیم بھی، سب کچھ کر لیں گے آپ، مینج کر لیں گے؟ تو بڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ اپنا ہی بزنس چلانا ہے نا انشاءاللہ. ہے اپنا بزنس بڑا کرنا ہے. جی. کرکٹ پسند ہے؟ نہیں بھائی، بزنس مین ہے، کرکٹ کیوں پسند ہوگا؟ کاشف بھائی کو پسند ہے نا ہمارے کرکٹ، اس لیے کرکٹ کھیلتے بھی ہیں، تو ان کو لگتا ہے ہر بچہ کرکٹر نہیں ہے، بزنس مین ہے بھائی، انٹرپرینیور ہے ہمارا یہ بچہ. اور پتہ نہیں کس کس کے لیے شمع بنے گا. سلو موشن کنگ بھی ہے، کر کے بھی دکھا دیں گے. سلو موشن کی بھی کنگ ہے. اللہ، یہ تو ملٹی ٹیلنٹڈ بچہ ہے بھائی. نہا کر آئیں گے، کپڑے پہنے نہیں ہوں گے، سلو موشن شروع ہو جائے گا. اے اللہ جانی. مجھے جتنی خوشی آج آپ لوگوں سے مل کے ہوئی ہے، مجھے پتا ہے میرے گھر میں بھی میری اماں دیکھ رہی ہوں گی اور کتنے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے لوگ آپ تک کیسے پہنچے؟ لیٹس گیٹ ٹو بزنس ناؤ. اب آپ کو بزنس کا جو ہے ہمیں آرڈر دینا ہے، کیسے دیں؟ جلدی بتائیں. میرے تو آن لائن آرڈر آتے ہیں واٹس ایپ پر ہی، میرے نمبر پر ہی. واٹس ایپ نمبر آپ کا چل رہا ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کیا نمبر ہے آپ کا؟ 0343 0343 34 34 33 33 988 988. ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ آرڈر جاتے ہیں کس نام سے؟ امرین کے نام سے. ٹھیک ہے، امرین کے نام سے جی واٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں. 0343 3433 988. ایک بار دہرا دیتی ہوں، 0343 3433 988. اس پر آپ نے واٹس ایپ کر کے آرڈرز دیجئے اور آپ نے یہ کرنا ہے کام.
اور میں نے بھی کرنا ہے. میں نے تو ان کو آلریڈی دے دیا ہے ویسے آرڈر. آپ نے ضرور مجھے کھلانا ہے اپنے ہاتھ کا, اور میں آپ کو واٹس ایپ کروں گی, آرڈر کروں گی, ڈلیوری کروا دیں گی آپ انشاءاللہ کروا دیں گی. جی بالکل ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. تو عید پر پھر میں آپ کے ہاتھ کے نوڈلز بھی کھاؤں گی. اچھا انسٹا پہ کوئی آپ کا پیج ہے؟ نہیں ہے تو چلیں بنا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اب بناتے ہیں, اب کرتے ہیں انشاءاللہ. جب تیار کر ہی لیا ہے, ارادہ کر ہی لیا ہے تو کرتے ہیں. میں جو ہیلپ کر سکوں گی وہ میں آپ کی کروں گی انسٹا بنانے میں, کیونکہ مجھے وقار زکا نے بہت کچھ سکھایا ہے, تو میں بھی پھر میں سیکھ گئی ہوں, میں بھی پھر آگے اس کو فارورڈ کروں گی. بہت سارا پیار, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. سلامت رہیں جو گھر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. کہ ابھی بھی جڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ابھی بھی بہت اچھے لوگ اس دنیا میں باقی ہیں, اور شاید ابھی یہ دنیا آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے. ان کی مدد کرنی ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ان کی کیا بلکہ اپنی مدد کریں گے. وقفے کے بعد رہی گا ہمارے ساتھ, اور صبح سویرے پاکستان میں ابھی واپس آتے ہیں. پھر سویرے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کتنی خوبصورت کہانی سے آپ کی ملاقات کروائی, اور اس کہانی کو انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں کامیاب کریں گی. اب عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے, بہت ساری قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. فی کلو ٹماٹر 90 سے بڑھ کر 160 روپے ہو گیا, پیاز 70 سے بڑھ کر 100 روپے تک جا پہنچی, اور لہسن کی قیمت کی تو کیا بات ہے, 450 روپے, اور ادرک 500 روپے کلو فروخت ہونے لگا. شہری پریشان ہیں کہ اب کیا کریں, کس سے بات کریں, اور کون بتائے گا یہ مسلسل اضافے کی وجہ کیا ہے. آج اسی پر ہمیں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی اسٹوڈیو سے سلیمان صاحب نے. لیکن شہریوں کی آواز جاننا بہت ضروری ہے کہ شہری کیا کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. وغیرہ بہت مہنگی ہو گئی ہے, منڈی سے جو ہے نا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, مال یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں کسٹمر, ہمیں کہتے ہیں بھائی مہنگا ہو گیا, ہم بتا کہاں جائیں. اگر ایک چیز 100 روپے کلو کی چیز لے کر آئیں, ظاہر ہے 110 120 روپے کلو پہ بیچیں گے, 5-10 روپے ماجرہ اپنا رکھ کے بیچیں گے نا. اب اس کے اندر بھی ہم بھائی چور ہیں. اب پٹرول مہنگا ہو گیا تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے بھائی؟ چیزیں ساری مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, کسٹمر ہم سے پریشان ہیں, ہم آگے سے پریشان ہیں, بتائیں کدھر جائیں. یہ تو حقیقت ہے کہ مہنگائی تو آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور جس طرح اس وقت ہم لوگ جی رہے ہیں یہ انتہا ہو گئی ہے, حد ہو گئی. نارمل بندہ, سفید سوچ بندہ, غریب بندہ, میں سمجھتا ہوں آج میں تقریباً لیے 1000 کی لیے میں نے 2-4 چیزیں. بھینڈی لیے 3 کلو, ٹماٹر لیا ہے, اور یہ لیا تقریباً 1000 کے اندر ہے. کیا ریٹ بڑھ گیا ہے, اور یہ کہ سیلریز بڑھتی نہیں ہے, تو اس لیے ہر چیز لینی ہے, لیکن اب اس کی کوانٹٹی کم کر دیتے. ظاہر لینی بھی ہے, اب اس طرح سے نہیں لیتے جیسے پہلے لیتے تھے. یہ ہو گیا, مجبوری ہے. ظاہر ہے اب عید بھی آ رہی ہے, ایسے آپ کو پتہ ہے ایسے فیسٹیول آتے ہیں تو ہر چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو آدمی کیا کرے, مجبوراً لے رہا ہوتا ہے چیزوں کو. عوام کے لیے لینا بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے ہر چیز پہ ریٹ بڑھ رہے ہیں. کہیں بھی آپ جائیں, ریٹ کمشنر کے جو لسٹ آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور آپ مارکیٹ میں لے جائیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ان سے بولو تو یہ بولتے ہیں بیچ میں جب ہم منڈی سے لینے جاتے ہیں تو ہمیں مہنگا ملتا ہے. یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, ظاہر سی انہیں بھی کمانے بیٹھے ہوئے ہیں, کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ. سب چیز مہنگی ہے بھائی, آٹا مہنگا, گھی مہنگا, کیا روئیں, کس چیز کو روئیں. اب تو لائٹ بھی جانے لگی ہے, پانی بھی نہیں آ رہا, کیا کہیں. ایک چیز تھوڑا ہے, ایک چیز کا مسئلہ تھوڑا ہے. ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا, اور اتنا بڑھ گیا کہ بندہ جینے کے بجائے جو ہے نا موت کو تک کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے بندہ مر جائے. نہ کھانے کے لیے کچھ بچا ہے, نہ پینے کے لیے, نہ لائٹ ہے. لائٹ ہوگی تو پانی بھی آئے گا, سب کچھ بند کر دیا. کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شہری کی رائے آپ نے سنی, شہری پریشان ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے. لیکن اسی معاملے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممبر سبزی مارکیٹ کمیٹی سلیمان ایم علی خواجہ صاحب نے. السلام علیکم سلیمان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی, خیریت سے. کیا وجہ ہے سلیمان بھائی کہ یہ کوئی بھی تہوار قریب ہوتا ہے تو یہ جو سبزیاں ہیں ایک دم جو ہے وہ پہنچ سے بھی دور ہو جاتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا سونے اور ہیرے کی جواہرات ہیں یہ سبزیوں میں, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 92 چینل کے تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا چینل ہے جس نے ویجیٹیبل اور فروٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے.
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مجھے بھی کال کر کے یہ بات مجھ سے پوچھی, تو میں آپ تمام ٹیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو آپ آئے, تھینک یو آپ آئے. تو کیا وجہ ہے سلمان؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو شارٹ فالو ہے وہ گرمی ہے, سب سے جو نقصان تو پہنچا رہی ہے ویجیٹیبل کو, فروٹ کو, گرمی ہے. اور پھر سیکنڈ آپشن سب سے مجبوری ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ سندھ کے اندر بالکل پانی نہیں آ رہا ہے, 3 منتھ سے پانی نہیں آ رہا ہے. جب یہ چیز پانی نہیں ہوگا تو پھر سبزی کہاں سے ہوگی؟ اس وقت وائس صوبہ بلوچستان ہے جس کی کورڈ ایریا بڑی ہے, وہ اس وقت سپلائی دے رہا ہے جس سے ہم پاکستان کی سپلائی ہو رہی ہے. اور پھر پنجاب سے جو چیزیں آ رہی ہے, آلو ہے اور مرچی, سب پنجاب سے آ رہی, سندھ کی مرچی بالکل ختم ہو گئی ہے. اب اتنا ٹرانسپورٹیشن اتنا مہنگا ہے کہ افورڈ کرنے میں ہم خود پریشان ہیں. آج کی بات میں بتا رہا ہوں, آج بھی لہسن بکا ہے مارکیٹ میں, چائنا لہسن جو 1 نمبر کا ہے وہ بکا ہے 240 روپے پر کے جی, آن ریکارڈ میں بتا رہا ہوں یہ بات. اور مرچی میں آپ کو 244 اچھا ریٹ جو گورنمنٹ کا دیا ہے 244 دیا ہوا ہے, لیکن جو وہاں بکا ہے پرچون میں 240 بکا ہے. ٹھیک ہے. اور ادرک بکی ہے 160 سے 170 روپے پر کے جی چائنا کی. ٹھیک ہے. اور ٹماٹر آج 2 دن سے کرنٹ آ رہا ہے اس لیے کہ ویلا کا ٹماٹر اور بلوچستان کا تھل کا ٹماٹر, اتھل کا ٹماٹر آ رہا ہے. اچھا. ظاہر پیر کا ٹماٹر گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا ریٹ میں کرنٹ آیا ہے. تو آج برابر 100 کے درمیان بکا ہے, 1200 سے 1100 کو پیٹی بکی ہے 13 کے جی کی. تو 92 91 کا پڑ گیا ہے ہول سیل میں. تو ممکن ہے پرچون والے جو 120 کا ان کو ریٹ ملنا چاہیے. اچھا, لیکن اکثر عموماً سلیمان صاحب ہم نے یہ کہتے سنا ہے سبزی فروشوں کو کہ سبزی پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ, بہت ہر آدمی کے زبان پہ یہی ہے پیچھے سے سبزی مہنگی ہے. سبزی کا کوئی گراؤ نہیں ہے, سبزی یہ پیراشیٹیبل آئٹم ہے, یہ اس کی ایج ہے نہیں. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جلدی آپ آئیں, پرچیز کریں, لے کے اپنے شاپوں میں جائیں, لوگوں کو فیسلٹیاں دیں, کیونکہ اس کی ایج ہے نہیں. اس کو کتنا بھی ہم سنبھال کے رکھیں گے تو یہ تو رک نہیں سکتی. اس کو سبزی کا ایک سندھی زبان میں ایک مثال دیتے ہیں, سبزی کہتی ہے مجھے رات کو بیچو, ورنہ میں صبح کو میں تجھے بیچوں گی. یہ سبزی کا جو ہے رول. تو ہم تو کوشش کریں گے کہ رات کو ہی بک جاوے تاکہ صبح کو ہم کو بیچنے کی ضرورت نہ پڑے, نہ وہ ہمیں نہ بیچے. بیچنے سے مراد جب لاس ہوگا, مال پڑا ہوگا تو آلریڈی ہمیں لاس ہوگا. اور میں آپ کے چینل سے ایک اور بھی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اس وقت منڈی کے سبزی منڈی مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی کراچی کے اندر اچھا پارکنگ کا نظام دیا گیا ہے WHO والوں کی طرف سے. اور آپ آگے شہر سے کمپیئر کریں, آج پیاز بکا ہے 62 پر کے جی. اچھا ٹھیک ہے. 62 روپیہ پر کے جی. آلو بکا ہے 22 روپیہ پر کے جی آج کی بازار میں, ہول سیل اچھا ریٹ. تو اگر وہ لوگ یہاں آئیں پرچیزنگ کریں تو باقاعدہ ان کو ہر فیسلٹی ملے گی, لوگ آئیں گے, ویلکم کریں گے ان کو. بالکل ٹھیک ہے سلمان صاحب. تو مجھے بات ہے, اس بار عید الاضحیٰ پر لوگ بھول جائیں یہ لہسن ادرک خریدنا, یا امید رکھیں کہ ہم خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک لہسن ادرک نہیں ہوگا تو کھانا نہیں بن سکتا, نہ باربیکیو ہو سکتا ہے, تو سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا سارے پلان. یہ چیزیں ساری جو ہے وہ امپورٹ چیزیں ہیں. ادرک لہسن چائنا سے آتی ہے, تو اس کو ہم کتنا بھی کنٹرول کرو گے تو اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے. اگر ڈیمانڈ اور سپلائی بڑھتی ہے تو اس کے ریٹ بڑھتے ہیں, کیونکہ پھر پبلک کا کام جو یہ تو ویسے بھی کم آئٹم میں پڑتی ہے. اب آپ سوچو اپنی آپ سالن پکاتے ہو تو اس میں آپ ادرک کتنی ڈالتے ہو, آپ اس کے اندر لہسن کتنا ڈالتے ہو. چلو آلو کو دیکھیں ایک چیز ہے کہ اسے سالن بن سکتا ہے, یہ تو آئٹم معمولی ڈالی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ سپلائی جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے. سپلائی بڑھے گی آلریڈی تو ریٹ بڑھے گا, ورنہ یہ ریٹ تو ریگولر یہ ریٹ چلتے آ رہا ہے. وہ ڈالر میں پیسہ کنورٹ کرتے ہیں, عید پہ مل جائے گا, ایزی کوئی مسئلہ نہیں, مل جائے گا. ہاں بالکل. لوگوں نے جو ہے کنٹینر چائنا سے آ رہا ہے. بتا دیں سلیمان, وقت بڑا کم ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ جب منڈی اگر جاتے ہیں تو کہتے ہیں 1-2 کلو سے نہیں ہوگا, آپ زیادہ لیں گے کوانٹٹی میں تب جا کے آپ کو ہم کم پیسوں پہ دیں گے. ایسا حج ہے یا نہیں؟ ہے, چل رہی ہے, ہول سیل کی منڈی ہے, لیکن وہاں پر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں پرچون کی دکانیں جو ریٹیل میں جس کو کہتے ہیں آپ لوگ آؤ, ہم آپ کو ویلکم کریں گے, آپ کو وزٹ کرائیں گے, دکھائیں گے. ہم آپ کے چینل کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ سب تشریف لائیں اور یہ چیز لوگوں کی غلط فہمیاں ختم کریں. ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات سے پھر یہ طے پا گیا کہ ہماری ٹیم ضرور جائے گی اور جا کر دیکھے گی کہ آیا وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بہت شکریہ سلیمان صاحب, آپ نے آئے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اور خواتین حضرات, یہاں پر سویرے پاکستان میں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. پلیز ڈو اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. ہمارے ساتھ آنے کا بے حد شکریہ. جیسے جیسے عید آ رہی ہے ویسے ویسے بڑھتے لمحات حج اکبر کا, جہاں تک اس بار انشاءاللہ رب تعالیٰ نے جو حجاج اکرام ہیں کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں اس وقت موجود ہیں. لیکن قربانی کی جو فرائض ہیں, سنت ابراہیمی ہیں, اس کے حوالے سے ہم آپ سے کوئی نہ کوئی
روز کوئی نہ کوئی ہمارے اسلامک اسکالر آ کر شیئر کرتے ہیں، اپنی رہنمائی دیتے ہیں اور گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آیا قربانی کے حوالے سے کون سے جو ہیں وہ ریگولیشنز ہیں، کس طرح آسانی ہے، کہاں کوئی کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، کون سا جانور جو ہے قربانی کے لیے جائز ہے، نہیں ہے. اسی مزید آج کچھ سوالات جو ہیں وہ آج ہمارے ذہنوں میں تھے، تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے آج ہمیں رہنمائی کے لیے پروگرام میں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ہے مفتی فاروق القادری صاحب فیصلہ آباد سے. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حضرت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا حضرت، قربانی کے جانور میں کیا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں پتہ ہوتے، تو ذرا حضرت رہنمائی فرمائیے گا. جی، قربانی کرنا ایک عبادت ہے، قربت الہی کا ذریعہ ہے. اس عبادت میں کسی اور نفلی عبادت کو جو خون بہانے سے تعلق رکھتی ہے جیسے کہ عقیقہ ہے، اس کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو عبادتیں اکٹھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے بات ہے کہ دو عبادتوں کو اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے قربانی کے جانور میں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں اگر آپ بڑے جانور میں یعنی گائے میں 7 حصے ہیں، کسی لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 حصے رکھ لیجئے عقیقہ کے. اگر کسی بچی کی جانب سے آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو 1 حصہ آپ عقیقہ کا رکھ لیں، یہ بالکل جائز ہے. اس کے گوشت کو آپ جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ سارا پکا کر کھلا دیں، آپ چاہیں سارا تقسیم کر دیں، اس میں آپ شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دیتی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، مقروض شخص بھی قربانی کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی. اس مسئلے کی 2 طرح کی صورت بنتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی پر قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے لیکن قرض بھی ہے، یعنی اس کے قرض کی رقم نکالنے کے بعد بھی اس کی اتنی کیپیسٹی بنتی ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کرے گا. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر اس پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر سارے کا سارا قرضہ نکالا جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے. صحیح. اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے بھی ہم دیکھیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس قربانی کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ قرض لے کر قربانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اس طرح کی عبادات کی ذمہ داری اس کے سر پر رکھی ہے جس کے اندر کیپیسٹی ہو. اگر کسی شخص میں اتنی وسعت، اتنی استطاعت اور کیپیسٹی ہی نہیں ہے تو شریعت نے اس پر یہ بوجھ رکھا ہی نہیں، تو اس کو خواہ مخواہ قرض لے کر اپنے اوپر قرض چڑھا کر قربانی کرنا یہ اس کے لیے ضرورت نہیں، مناسب نہیں. تاہم اگر کوئی ایسا کرے گا اس کی قربانی ہو جائے گی اور اس کو قربانی کا ثواب بھی اس کی نیت کے مطابق ضرور ملے گا. اچھا، لیکن وہی والی بات آپ کی کہ قرضہ لے کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے. جی انشاءاللہ. اس میں ایک بات یہ بھی شامل کر لیں، اگر کسی پر قربانی واجب ہے، مثلاً ایک خاتون ہے، ان پر قربانی واجب ہے لیکن ان کے پاس کیش نہیں ہے، جیولری ہے کیش نہیں ہے، قربانی واجب ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے قربانی ہر صورت میں کرنی ہے، چاہے وہ قرض لے کر ہی قربانی کیوں نہ کریں، انہیں اپنا بہرحال واجب ادا کرنا پڑے گا. جی، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی اگر صاحب نصاب ہو تو کیا بیوی کی طرف سے شوہر پر قربانی واجب ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بیوی صاحبہ صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس 86,000 کیش پڑا ہوا ہے، یا ان کے پاس
اتنی چاندی ہے جو 52.5 تولہ بن جاتی ہے، یا ان کے پاس جیولری میں گولڈ ہے جو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، یا 1 تولہ ان کے پاس سونا ہے، کچھ 1 2 4 5 تولے چاندی پڑی ہے، ان کو مکس کریں تو ڈیفینیٹلی 86,000 سے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. یا گھر کے ان کے پاس کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مثلا کسی کے پاس 1 موبائل ضرورت کا ہے، اس نے 2 رکھے ہوئے ہیں، 3 رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. تو جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کو بھی اگر مارکیٹ ویلیو نکالی جائے تو ان کی اگر ویلیو 86,000 یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. تو اگر بیوی صاحب نصاب ہیں، صاحبہ نصاب ہیں، ان پر قربانی واجب ہے تو اصل تو واجب ان کے سر پر ہے، انہیں بہرحال وہ واجب ادا کرنا ہے. بعض گھروں میں یہ روایت اور رواج چلا آ رہا ہے کہ شوہر ہی ایک جانور خریدتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں، اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اور یہ روایت چلی آ رہی ہے. تو اس صورت میں وہ خاتون خانہ اس عورت کی قربانی بھی ادا ہو جاتی ہے، ان کو اپنی طرف سے اسپیشلی اپنی کیش سے خرید کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اگر شوہر بالفرض انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کیجئے میں اپنی کروں گا، تو پھر اس صورت میں عورت کو بہرحال اپنا واجب ادا کرنے کے لیے قربانی کرنی پڑے گی. ٹھیک. اچھا حضرت، ساتھ ساتھ جو ہے وہ قربانی کی گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ تقسیم کیا ہے، اور کیا قربانی کا سارا گوشت جو ہے تقسیم کر دینا چاہیے؟ ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی، یہ سمجھیے 80% جو ہے وہ سارا بٹ جاتا ہے، بس گھر میں جتنا پکانے کے لیے یا اس دن کھانے کی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا ہوتا ہے، باقی سب بٹ جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، قربانی وہ شخص کر رہا ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. اور صاحب استطاعت ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس آدمی میں اتنی وسعت ہے کہ ان کے گھر میں گوشت پکتا رہتا ہے، تو ان کے ہاں تو سال بھر گوشت کی کمی نہیں ہوتی. بہتر، افضل اور سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ آپ قربانی کیا سارے کا سارا گوشت غرباء، فقراء، مستحقین، وہ لوگ جو گوشت کو خصوصاً ان مہنگائی کے ایام میں جب گوشت بھی ایک مڈل یا ایک کامن آدمی کی وسعت سے باہر ہو چکا ہے، آپ لوگوں میں تقسیم کیجیے. اور تقسیم کرنے میں بھی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنے گھر میں لائنز نہ لگوائیں، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، بلکہ آپ ان کے گھر پہنچا کر آئیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ شاپرز میں پیک کرتے ہیں، گاڑی میں رکھتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر پہنچاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ گوشت لینے والے کی حیثیت کو دیکھ کر دیا جاتا ہے. ایک عام آدمی ہے، اس کو تھوڑا سا پاؤ گوشت ڈال دیں گے، اور اگر کسی عزیز کو بھیجنا ہے تو اس کو پھر رانے بھی دیں گے، بڑا شاپر بھر کر اس کے گھر بھیجیں گے. جن کے ہاں آپ بڑے شاپر بھر کر بھیج رہے ہیں وہ تو خود قربانیاں کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے ان کو دیجئے جو مستحقین ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ چاہیں تو اس کو 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء اور مساکین کے لیے. آپ اس انداز سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں. ایک بات میں یہ عرض کر دوں، گزشتہ سال ایک جگہ، یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، جب بجلی بہت جایا کرتی تھی، ابھی پلانٹ نئے نہیں لگے تھے، تو ان ایام میں نے ایک جگہ نیوز میں سنا تھا کہ بجلی چلی گئی، اور بجلی عید کے دن ایسی گئی کہ وہ ٹرانسفارمر خراب ہوں گے یا کوئی سبب ہوگا، تو تقریباً 20 گھنٹے بعد واپس آئی. گرمی کے ایام تھے، لوگوں نے فریجوں سے اتنا خراب گوشت نکال کر باہر پھینکا اس محلے کے کہ مطلب کہ کتنا گوشت ضائع ہو گیا. اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ اپنے فریجوں کو بھر لیتے ہیں تاکہ ہم کئی دنوں تک یہ گوشت کھاتے رہیں. خدارا اس سوچ کو تبدیل کیجئے، اور ضرورت بھی ہے آپ اس گوشت کو تقسیم کریں، کیونکہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو قربان کرنا سیکھیں. قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہوتا. قربانی کا مقصد ہے
اپنی خواہش کو قربان کرنا. کہ لوگ بڑا بڑا گوشت رکھ لیتے ہیں, بڑا اچھا والا گوشت رکھ لیتے ہیں, اور ہڈی والا جو ہے وہ گوشت بانٹ دیتے ہیں, اور پھر جو آپ نے کہا وہ منظر میں اتنا ایسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پھر وہ فریج میں سے خراب ہو کے نکلتا ہے. جی ایسا ہی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے کہ جو تمہیں اپنی ذات کے لیے چیز پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو آپ اگر گوشت کے پسندیدہ حصے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور جن کو آپ اچھا فیل نہیں کرتے وہ آپ بانٹتے ہیں تو آپ نے کیا نیکی کمائی ہے؟ بہتر یہ ہے آپ اپنے لیے ضرورت کا رکھ لیں اور باقی سارا آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں. اچھا حضرت, ہم نے بچپن سے دیکھا کہ ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں وہ اپنے مرحوم والدین یا تایا یا چاچا یا پھپھی یا خالہ کوئی بھی اس طرح, پھر ہمارے بھائی کا بھی انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا اپنے گھروں میں کہ مرحومین کے بھی نام کی قربانی جو ہے ان کی طرف سے ہوتی ہے. ذرا اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے گا کہ والدین ہوں یا اپنے گھر کے جو مرحومین ہوں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. جی حضرت. یہ بہت اچھی روایت ہے اور بڑا قابل تحسین عمل ہے. خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے, ایک اپنی جانب سے اور ایک قربانی نبی اکرم رحمت کونین خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور آپ کے وصال کے بعد حضرت علی اپنی پوری زندگی حضور کی طرف سے قربانی کرتے رہے. اس سے معلوم ہوا مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا قابل تحسین عمل ہے. جن لوگوں کے پاس یہ وسعت ہے وہ اپنے مرحوموں کو اس موقع پر ضرور یاد رکھیں. اب اس میں 1-2 مسئلے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں, میں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی مرحوم وصال سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری طرف سے میرے مال میں سے قربانی کرنا, یعنی جو مال مرحوم نے چھوڑا ہے اس کی وراثت میں سے 1/3 جو وراثت کا مال ہوگا اس میں سے قربانی کی جائے گی, لیکن اس قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے, رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. ہاں جو مستحق اور غریب رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں یا پھر سارا تقسیم کرنا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ وصیت نہیں کی, آپ اپنے شوق سے اپنے والد صاحب, اپنی والدہ یا اپنے بزرگوں یا مقدس ہستیوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اپنے شوق سے, ان کی تلقین نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ اس گوشت کے چاہے 3 حصے جس طرح اپنے گوشت کے کرتے ہیں ویسے کریں, یا آپ سارا تقسیم کریں یا سارا پکا کر کھلا دیں. آپ کے پاس سارے کا سارا اختیار ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں لیکن سارا ثواب آپ اپنے مرحوم کو پیش کر رہے ہیں. یہ بڑا قابل تحسین عمل ہے کیونکہ قربانی کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہماری توقع اور ہمارے شمار سے بڑھ کر ہے. جب آپ یہ مرحومین کو پیش کرتے ہیں تو اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تسلسل ہے ماشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے بھی نام کی جو ہے قربانی ہوتی ہے, تو وہ گوشت ہم رکھ سکتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں؟ جی آپ کھا سکتے ہیں, رکھ بھی سکتے ہیں. اعلیٰ اور افضل صورت یہی ہے کہ آپ وہ سارے کا سارا ان لوگوں کو پیش کر دیں جن سے حضرت امیر حمزہ خوش ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھی امت کو پہنچے گا, وہ خوش ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو زیادہ پسند کیا جائے گا. الہی آمین, الہی آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل آباد سے. رہنمائی کا, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خواتین و حضرات, اب ذرا روحانی صحت کے بعد جسمانی صحت کی طرف بھی سبسر پاکستان میں بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے. حفاظت صرف جو ہے وہ صحت کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ آبویسلی دانتوں کی صفائی آپ کی پرسنالٹی کا بہت بڑا حصہ, آپ کی شخصیت کا بہت بڑا حصہ ہوتی ہے. آبویسلی آج ہم بات
کریں گے اسی حوالے سے ہم اپنے دانتوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں, یا کس طرح یوں کہیے کہ کرنی چاہیے اور ہم نہیں کرتے پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر علی حسین خان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا کیوریس ہوں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی. رائٹ, بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ سب یہی پریشان ہیں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی. میں نے تو پروگرام کا آغاز ہی ایسے کیا تھا. لیکن بارش کے ساتھ ساتھ لوگ اپنا خیال کیوں نہیں کر رہے, اپنی پرسنالٹی کا کیوں خیال نہیں کرتے, باڈی اوڈور کا خیال نہیں کرتے, ماؤتھ اوڈور کا خیال نہیں کرتے, بیڈ بریتھ کا خیال نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں کتنی ضروری ہیں انسان کی صحت اور دانتوں کی صحت اور اس کی شخصیت کے لیے؟ آئی گیس ایک تو خوف سب سے پہلے, ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی جو اینزائٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ڈینٹسٹ کیا کر دے گا, انجیکشن لگا دے گا فوراً سے اور ڈرل کرنا شروع کر دے گا. تو پہلے تو یہ خوف ہمیں ہٹانا ہے. یہ خوف کہیں ہمیں اس طرف نہ لے جائے کہ ہمارے تمام مسوڑے خراب ہو جائیں, دانت ہلنا شروع ہو جائیں اور پھر ہمیں دانت نکلوانا پڑ جائے. ڈینٹسٹ کے پاس 6 مہینے میں ایک دفعہ جانا لازمی ہے. میں اکثر اپنے چینلز میں جب بھی مارننگ شوز میں جاتا ہوں تو میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ مسوڑوں کی صحت کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی جنرل ہیلتھ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. مسوڑوں کی صحت کا تعلق آپ کے ڈائبٹیز کے ساتھ ہے, کارڈیک واسکولر ڈیزیزز کے ساتھ ہے. ٹھیک, یعنی کہ لوگوں کو کارڈیک اٹیکس ہوتے ہیں جن میں مسوڑوں میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں. یس, میں ریسنٹلی ایک ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی رسک فیکٹرز نہیں ہوتے ہیں, نہ اسموکنگ ہوتی ہے, نہ کوئی فیملی میں کوئی کارڈیک ہسٹری ہوتی ہے, لیکن جراثیم مسوڑوں میں کچھ ایسے موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کارڈیک ڈیزیزز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے مسوڑوں کی صفائی 6 مہینے میں ایک دفعہ لازمی کروانی ہے ان جراثیم کو ہٹانے کے لیے. بٹ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسپینسو بہت ہوتا ہے تو افورڈ نہیں کر پاتے, ڈرتے بھی ہیں اور پھر افورڈ بھی نہیں کر پاتے. تو پھر 6 مہینے میں روزانہ کرانے کی بات نہیں کر رہا, 6 مہینے میں ایک دفعہ آپ ایک بجٹ بنا لیں تاکہ مسوڑوں کی صفائی کے اور یہ الٹیمیٹلی آپ کو ان ہولناک بیماریاں جو کہ ڈائبٹیز ہے, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہے. میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جو خواتین میں بڑا کامن ہے, PCOS, الزائمر ڈیزیز جو لوگوں میں ہوتا ہے, ڈیمینشیا اور میموری لاس وغیرہ, ان کا بھی کنیکشن آپ کے مسوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. یس, میں اپنی ڈیلی پریکٹس میں 4 سے 5 ڈائبٹیز پیشنٹ مسوڑوں کے تھرو ڈائگنوز کرتا ہوں. جب ہم ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ آپ جا کے ذرا اپنا ڈائبٹیز لیول چیک کروائیں, ان مسوڑوں کے کچھ ٹیکسچر ایسا ہوتا ہے تو دیکھ شوق کہ آپ مسوڑوں کو دیکھ کے ڈائبٹیز کیسے شوق کر دیں. ان کا ایک ایسے کلاسیفل فیچر ہوتا ہے مسوڑوں کا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کا ڈائبٹیز لیول ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, مسوڑے لال ہوتے ہیں اور ایک عجیب سے ایک ان میں سویلنگ ہوتی ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ پیشنٹ مسوڑے اس کے صاف ہیں, مسوڑے جو آس پاس بظاہر صاف ہیں, لیکن مسوڑوں کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہیں جو کہ اندر سے ہڈی کو گلا رہے ہیں اور وہ جراثیم شریانوں کے تھرو اوور آل باڈی میں جا رہے ہیں اور ڈائبٹیز لیول کو کنٹرول کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا کہیں نہ کہیں انٹرفیرنس کچھ ایسی پیتھوفیزیولوجی ہے جو کہ انسولین کو خراب کرتا ہے. اور یہ ڈینٹل امپلانٹس کیا چیز ہے؟ اچھا, ڈینٹل امپلانٹس کی طرف اگر آئیں تو پہلے تو یہ ہے کہ امپلانٹس تک پہنچا نہ جائے. آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس ریگولر جانا ہے, مسوڑوں کی صفائی کروانی ہے, فلنگز کروانی ہے, اگر دانت بچ نہ پائے تو روٹ کنال کروانا ہے, اور اگر الٹیمیٹلی کوئی آپشن نہ ہو تو پھر اس دانت کو نکلوانے کے بعد آپ نے امپلانٹ لگوانا ہے. امپلانٹ یہ چیز ہے کہ ایک ٹائٹینیم کی اسکرو ہوتا ہے, یہ ان لوگوں میں ضرورت ہوتی ہے جن میں لوگ جو برتھ سے بچنا چاہتے ہیں, یعنی کہ آس پاس کے دانت کو گھسوا کے لوگ ساتھ والے دانت کو ڈیمیج نہیں کروانا چاہتے تو لوگ امپلانٹ لگواتے ہیں جس میں ایک اسکرو ہوتا ہے جو کہ ہڈی کے اندر لگتا ہے جو بالکل نیچرل ریپلیکا ہے. اٹس ناٹ پینفل, تو اس میں ہڈی کے اندر لگتا ہے اور 2 سے 3 مہینے بعد اس اسکرو کے اوپر ہم ایک ایبیٹمنٹ لگاتے ہیں. ایبیٹمنٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر نیچرل دانت لگاتے ہیں جو کہ آج کل نیچرل سے کراؤن لگ رہے ہیں, زرکونیا کراؤن, جس کے بعد پیشنٹ زندگی پر اچھے سے کھا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس پیشنٹ کی ہڈی اچھی ہونا ضروری ہے. اگر ہڈی نہ ہو اچھی تو پھر ہم, اور یہ ہڈی کیوں اچھی نہیں ہوتی, پھر الٹیمیٹلی آئی ول گو ٹو مسوڑوں کی صفائی. اگر آپ مسوڑوں کی صفائی نہیں کرائیں گے تو ہڈی گلنا شروع ہو جائے گی. تو اگر ہڈی اچھی ہوئی تو امپلانٹ بہت اچھا ہے. ہڈی مطلب جسم میں جو بھی آپ کی ہڈی ہے, ایگزیکٹلی, اسپیشلی جاز میں. اور اگر ہڈی اچھی نہیں ہوئی تو پھر ہم بون گرافٹنگ کرتے ہیں. بون گرافٹ ہم اٹھاتے ہیں پیشنٹ کے اپنے منہ سے بھی, یعنی کہ چن سے یا پھر پیچھے مینڈیبل سے, ریمس کی طرف سے. اور اگر اس کے ڈرا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اٹس ناٹ پینفل ایٹ آل, بٹ ڈرا میں اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جانا تاکہ ان تمام I go every 6 to 8 months and you go for مسوڑوں کی صفائی. Yes, I do that. وہ مجھے بچپن سے عادت ہے. دان نہیں ہلاتے, دان نہیں ہلاتے, دان کو کنٹرول نہیں کرتا. ابھی میں میک اپ روم میں ایک پیشنٹ کو چیک کر کے آ رہا ہوں, وہ اس لیے نہیں جا رہا, نام نہیں لوں گا پیشنٹ کا,
وہ اس لیے نہیں جا رہا ڈینٹسٹ کے پاس کہ وہ اس خوف میں ہیں کہ میرے کہیں خراب نہ ہو جائیں, میرے دانت کمزور نہ ہو جائیں. دیکھیں 6 مہینے مجھے پتا ہے آپ کس بہت لمبا تھا یا بہت چھوٹا تھا؟ ہاں بس ٹھیک ہے, پہنچ گئے ہم. تو 6 مہینے میں ایک دفعہ مسوڑوں کی صفائی کروانا لازمی ہے. آپ ضرور جائیں. اور اگر دانت نہیں چمکانے وہاں ڈینٹسٹ کے پاس, تو دانت چمکانے کے لیے آپ کو بیکنگ سوڈا گھر مل جائے گا وہاں صاف, لیکن مسوڑوں کی صفائی پانی سے واش کروا لیں. امپلانٹس اور برج میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ امپلانٹس میں آس پاس کے دانت کو گھسنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ ہڈی کے اندر امپلانٹ ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر کور لگ جاتا ہے. اچھا, برج میں یہ ہے کہ وہ اکنامیکل آپشن ہے, اس میں آس پاس کے دانت کو ہم گھستے ہیں, ان پہ کور لگاتے ہیں, پھر بیچ میں دانت آتا ہے. آلرائٹ. اچھا, خدا نہ خواستہ دانتوں کا کینسر بھی جو ہوتا ہے وہ کیا گمز کی ریزن وجہ سے بنتا ہے؟ دیکھیں اس کو میں دانتوں کا کینسر نہیں کہوں گا, ویل سے اورل کینسر, کیونکہ منہ میں زبان بھی ہے, زبان بھی ہے, گال بھی ہے, اور اس کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. دیکھیں جو ہماری باڈی میں کچھ سیلز ہوتے ہیں, ان سیلز کا بننا بگڑنا ریگولر چلتا رہتا ہے. فار ایگزامپل جب ہماری اسکن میں اسکریچ آتا ہے وہ ریپیئر ہو جاتا ہے, وہ فوراً ریپیئر ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی باڈی کا آرگن, فار ایگزامپل منہ میں, اگر یہ سیل کا بننا بگڑنا خراب ہو جائے تو وہاں پر سمجھ لیں گے ایک انکنٹرول گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس انکنٹرول گروتھ کو اورل کینسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ زبان پہ ہو, گال پہ ہو, یعنی کہ یہاں پہ ہونٹوں پہ ہو, تو پھر اس کو اورل کینسر کہیں گے. اس کے کچھ سائنس اس قسم کے ہیں کہ چھالے ہوتے ہیں, چھالے جو کہ عرصہ دراز سے ہوں, یا پھر سفید اور لال دھبے منہ میں ہونا, یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جو کہ شو کرتی ہیں کہ اورل کینسر ہے. پرفیکٹ. بٹ ٹوائس اے ڈے, برشنگ ٹوائس اے ڈے, صبح ناشتے کے بعد, رات کو سونے سے پہلے. ناشتے کے بعد, سونے سے پہلے تو ہم نے ابھی تک کیا ہی نہیں, ابھی تو ہم سسور پاکستانی کر رہے تھے. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اٹ واز ویری انفارمیٹیو ایز ویل ایز اسکیری. بٹ یہاں پر سسور پاکستان کا وقت ہوتا ہے تھوڑا سا ختم, اور کل ہوں گے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر براہ راست. ہو سکتا ہے کل شادیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں, لیکن وہ پتہ کرنے کے لیے آپ اور کرنا پڑے گا. کل تک کا انتظار. اسٹے ود اس, رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.